ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है ब्रिजेस अमेरिका के इस बड़े स्पेशल एपिसोड में। तो आज हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार के ऊपर। तो आपने सबको मालूम होगा कि दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया है 98 साल की उम्र में, और सायरा बीबी उनके साथ रहीं। उनकी 54 साला मैरिड लाइफ उनके साथ गुजरी, और वो एक दीवार की तरह और एक साए की तरह अपने शौहर के साथ लगी हुई थी, और उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की, और खैर वो चले गए। तो मगर आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कुछ पुरानी यादें हैं जिसमें मेरा ताल्लुक़ नादानिस्ता तौर पे इस फैमिली से हो गया था। तो चलें, ये बड़ी एक अजीब सी कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये बात है 1981 की। मैं अमेरिका में रहती थी कुछ दिन के लिए। मैं वापस गई हिंदुस्तान, दिल्ली, और वहाँ पर मुझको एक ऑफ़र आया एक मैगज़ीन में काम करने का। सुपर नाम का फिल्म मैगज़ीन था जो कि डूब रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ कर सकती हैं। तो मैं उससे पहले मैगज़ीन्स वगैरह में काम कर चुकी थी और कॉलम वगैरह लिखती थी। तो मैंने उनकी बात उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। मैं बम्बई आ गई। एक छोटा सा मैगज़ीन था, उसमें एक ख़बर आई कि भाई दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली है। अब याद रहे कि उनकी शादी कोई 14-15 साल हो चुके थे। 1966 में उनकी शादी सायरा बानो से हो चुकी थी, मगर बच्चा नहीं था, काफ़ी दिन हो गए थे। और 1981 में एक छोटे से न्यूज़पेपर में एक ख़बर छपी कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली है, तकरीबन 14-15-16 साल के बाद। और उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई नहीं की, ये सिर्फ अफवाह है। तो उसमें मैं नादानिस्ता तौर पे अजीब तरह से इन्वॉल्व हो गई उस चीज़ में। हालांकि मैंने सिर्फ उसको जो सुपर मैगज़ीन है जो कि डूब रहा था, उसको मैंने ठीक करना था। तो मुझको उन लोगों ने बुलाया जिन लोगों का ताल्लुक़ दिलीप कुमार से था और अस्मा से था, और पता लगा कि जो अफवाहें फैल रही थी कि भाई हैदराबाद, अच्छा ये पाकिस्तान की नहीं थी, ये गलत है। जहाँ भी ये बात आ रही है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। वो पाकिस्तान से नहीं थी, वो हैदराबाद जो आज तेलंगाना है वहाँ से थी। उनका नाम था अस्मा रहमान। बेइंतहा खूबसूरत खातून थी वो, और शायद वो अगर फिल्मों में आती तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, तो उनके बारे में कि जी एक अस्मा हैं, उनसे इनकी शादी हो गई है, और ये डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी, ये सब अफवाह है, मैंने कोई शादी नहीं की। तो मेरा ताल्लुक़ उन लोगों से हो गया जो अस्मा और दिलीप की शादी चाहते थे कि हो। वो चाहते थे कि ये शादी बरकई, जो दूसरी मैरिज है, ये रहे और उनका अपना घर बने और वो बच्चे ये हो। खैर, वो जो कुछ भी था, मगर वो लोग चाहते थे कि ये शादी रहे। मेरा उन लोगों से दोस्ती थी और आगे बात बढ़ी। तो वो मुस्तकिल डिनाई कर रहे थे, और कुछ इतनी नेगेटिव हालात हो गए थे कि वो डिनाई करते चले जा रहे थे। और दिलीप कुमार को जो सबसे बड़ी बात थी जिसका जो उन्होंने बड़ी जेलसली उसको गार्ड किया था, वो थी उनकी इमेज, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़ी कुर्बानियाँ दे करके बनाया था। उनकी अपनी पर्सनल कुर्बानियाँ बहुत थी जो उन्होंने एक इमेज बनाई थी। वो चाहते थे कि कोई खूबसूरती से बात बन जाए और उनकी इमेज पर धब्बा ना आए, और यहाँ पर मेरे ख्याल में उनकी गलती थी। खैर, तो मुझे उन लोगों से मेरा ताल्लुक़ हो गया जो चाहते थे कि अस्मा और दिलीप कुमार की शादी बरकरार रहे, चाहे पहली शादी टूट जाए या वो भी रहे, मगर ये शादी ना टूटे। क्योंकि वो सब चाहते थे कि भाई ये बच्चे चाहते हैं, और वहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। और
ایک محبت کا بھی ایلیمنٹ تھا، ایک بڑی خوبصورت. اور وہ سائرہ بانو جو تھیں وہ 22 سال چھوٹی تھیں دلیپ کمار سے، اور یہ ان سے بھی زیادہ چھوٹی تھیں، تو یہ میرے خیال میں کوئی 28 سال چھوٹی تھی. خیر، تو میرا ان لوگوں سے واسطہ ہو گیا. تو اور انہوں نے مجھ کو اپنے گھر لے گئے وہ لوگ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں. اور کچھ ایسا تھا کہ بھائی یہ آرٹیکل ہم کو ملا ہے، یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ سائرہ بانو نے بھیجی ہے، مگر وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان میں سائرہ کا نام نہیں لکھنا، اور میں اپنا نام بھی لگاؤں کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں. تو بغیر کسی نام کے، بغیر کسی اوتھینٹیکیشن کے، بغیر کسی کلیریفیکیشن کے آپ یہ آرٹیکل چھاپیں. ہماری سب بڑی بری حالت تھی کہ میگزین جو ہے وہ بڑا پرابلم میں آیا ہوا تھا، تو ہم نے ایک بڑی ان پروفیشنل حرکت کی، ہم نے اس کو چھاپ دیا اپنی میگزین کو بڑھاوا دینے کے لیے. اب وہ جو آرٹیکل تھا وہ آرٹیکل بڑا ہی نیگیٹو تھا، اس میں ان کی کافی برائی تھی، اور یہ ہماری ان پروفیشنل حرکت تھی. اس کے تھوڑے دن کے بعد، وہ ابھی آرٹیکل چھپا نہیں تھا، تو اس کے تھوڑے دن کے بعد ہم کو ایک انویٹیشن آیا بی آر چوپڑا کی فلم، میرے خیال میں کوئی فلم شوٹ ہو رہی تھی، یہ بات 81 کی ہے، 82 81 کی ہے. تو اس میں ایک فلم ان کی شوٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے سب کو بلایا کہ بھئی آپ آئیں شوٹنگ دیکھنے اور بات کرنے. اس میں سلمیٰ آغا بھی تھی، سلمیٰ آغا وہاں پر تھیں. تو ہم لوگ گئے، میں اور میرا ایڈیٹر اپنا خوب خوش وہاں گئے. وہاں پر دلیپ کمار صاحب آ گئے. میں ایک بات بتا دوں کہ دلیپ کمار کی جو بہن ہیں وہ میری بہن کی دوست رہی ہیں، اور میری بہن ان کے گھر رہ چکی تھی کیونکہ وہ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے گئی تھی. تو کچھ دن ان کا قیام ان کے گھر میں تھا، تو ان کی دلیپ کمار صاحب سے ملاقات ہو چکی تھی. تو اس اسٹوڈیو میں انہوں نے، دلیپ صاحب نے سب سے بات کی، مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ اس کو تو میں جانتا ہوں. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ میں ہوں، کہ میری اور میری بہن کی اس زمانے میں شکل جو ہے، ہم لوگ جب راستے میں چلتے تھے لوگ کہتے تھے ٹوئنز، حالانکہ وہ 8 سال چھوٹی تھیں اور بہت برا مانتی تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں ان کی بڑی بہن ہوں اور میں 8 سال بڑی ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں مگر شکل تمہاری ویسی ہے، بالکل وہی تمہاری بہن کی شکل ہے. اچھا، اب ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ بھئی میں سپر کے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوں، یہ ایڈیٹر ہیں. مگر ہمارے دل میں ایک چور تھا، وہ یہ کہ دوسرے یا تیسرے دن وہ آرٹیکل آنے والا تھا مارکیٹ میں، ہمارا میگزین. اور ہم لوگ اندر سے بڑے پریشان اور بڑے مطلب یہ کہ تو ہمیں تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم جس دلیپ کمار سے ایک اتنے آرام سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور وہ اتنے پیار سے اور اتنی خوبصورتی سے ہم سے بات کر رہے ہیں، اور اتنی شفقت، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے تم بھی اپنی بہن کی طرح شرارتی لگتی ہو. تو اور ہم لوگ بڑے خاموش، ہاں جی ایسے. اور میرا جو ایڈیٹر تھا وہ بھی خاموش، کیونکہ ہم دونوں کے دل میں چور تھا کہ کل جو آنے والا ہے وہ تو دھماکہ خیز ہے، اور ان صاحب کے خلاف آنے والا ہے. دلیپ کمار صاحب بڑے ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، بڑی مطلب وہ انسان اڑتی چڑیا کو پہچانتے. وہ سمجھ گئے کہ کوئی پرابلم ہے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے ایسے بڑی گہری سوچ میں کھڑے تھے، اور ایسے، اور ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پہ بل تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے. انہوں نے پک اپ کر لی وہ بات جو ہمارے اندر ایک ریلیکٹنس تھی، ہم سے بات نہیں ہو رہی تھی، ہم ایکچولی ان کو تھوڑا سا اوائڈ بھی کر رہے تھے. امیجن دلیپ کمار سے پہلی دفعہ آپ کی ملاقات ہو اور آپ سلام دعا کے بعد دوسری طرف منہ کر کے ڈائریکٹر سے بات کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں چور تھا. خیر، ہم نے یہ دیکھا، اور دوسرے تیسرے دن وہ ہمارا جو میگزین تھا وہ ہٹ دا مارکیٹ، اور وہاں پر اس میں ان کی ایک بڑی نیگیٹو خبر تھی. اور دلیپ کمار صاحب کے بارے میں کوئی نیگیٹو خبر، کوئی نیگیٹو آرٹیکل چھاپتا نہیں تھا، کوئی نیگیٹو بات، کیونکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کو بڑا مطلب یہ جان جوخم کا کام تھا. اور ہم نے 2 پیج کا آرٹیکل ان کے خلاف، نیگیٹو ان کے خلاف چھاپ دیا تھا. اور ہم لوگ پھر اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ گئے. اس آرٹیکل کے چھپنے کے دوسرے دن میرے گھر میں ایک سینئر جرنلسٹ آئے، بہت سینئر، وہ شاید اب ہوں گے بھی نہیں.
اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرا نام لکھے کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں وہی ہوں, بیٹھے. انہوں نے کہا آپ نے اتنا زبردست غلط اور نیگیٹو ان کے خلاف چھاپا ہے. تو میں نے کہا نہیں وہ میں نے نہیں, وہ تو میں نے ایڈیٹر پہ ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا خیر وہ کچھ بھی ہو, وہ آپ ہیں یا آپ کے ایڈیٹر ہیں تو آپ ہی, میگزین تو آپ ہی کا ہے. اور انہوں نے اپنا دبے الفاظ میں مجھ کو ایک دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کی دلیپ کمار کی بلائنڈ فالوئنگ ہے, اگر کسی کو یہ بات بری لگ گئی اور وہ نہ ان کو پتہ لگے گا دلیپ صاحب کو, اور یہ کہہ کے انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا, اور آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا اور آپ کے گھر والوں کو کہ آپ گئی کہاں. یہ بالکل کھل کے انہوں نے مجھے ایک دھمکی دی اور میں چپ ہو گئی. میں نئی بمبئی آئی تھی, وہاں پر میں زیادہ لوگوں کو جانتی نہیں تھی, تو میں چپ ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے. خیر اس کے بعد وہ ڈینائی کرتے چلے گئے اور افواہوں کا بازار گرم, ایک کے بعد ایک. کبھی ڈینائی کر رہے ہیں وہ, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے کی ہے, یہ ڈینائی کر رہے ہیں, ان کو اپنی امیج کا وہ ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ بہت اچھے, بہت سچے, بہت عظیم ایکٹر ہیں. تو یہ بات چلتی رہی. میرا تعلق اور میری دوستی ان لوگوں سے ہو گئی جو چاہتے تھے, وہ گروپ تھا جو چاہتے تھے کہ اسما اور دلیپ کی شادی برقرار رہے, وہ ٹوٹے نہیں کسی طرح. اور ان کو ڈر تھا کہ وہ اتنا زیادہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ شاید یہ بات ختم ہو جائے. انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. اب سچویشن دیکھیے, میں کچھ بھی نہیں, میں بہت چھوٹی ایک معمولی رپورٹر تھی پچھلے ایک میگزین میں, اور اب میں ایک ڈوبتے ہوئے میگزین میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ, مجھے کوئی نہیں جانتا اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی. انہوں نے ایک البم کھولی میرے سامنے, اور اس البم میں کوئی 50-60 فوٹوگرافس تھے دلیپ اور اسما کے ہنی مون کے, دبئی میں. اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے تم جتنے چاہے لے لو اور اخبار اپنے میگزین میں چھاپو. اور اب آپ ایک سچویشن دیکھیں کہ میں ایک معمولی سی اسسٹنٹ ایڈیٹر, دلیپ صاحب پبلکلی اپنی میرج کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی شادی نہیں کی. میرے ہاتھ میں ایک البم ہے جس میں ان کے اور اسما کے ہنی مون کی تصویریں ہیں. اور 2 دن پہلے مجھ کو ایک دھمکی آ چکی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی غلط سلط بات کی دلیپ صاحب کے بارے میں تو آپ کا وجود نہیں ملے گا. یہ ایک عجیب سچویشن تھی. میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, تم فکر نہ کرو, اور اگر تم تم رسک نہیں لینا چاہتی ہو تو ایک لائن لگی ہوئی ہے فلمی میگزینز کی, بڑے بڑے دوسرے میگزینز کی, وہ تو فوراً ہم سے لے لیں گے یہ تصویریں اور چھاپ دیں گے, آپ کی مرضی ہے. اب ایک اور چوتھی چیز بھی آ گئی میرے اس میں کہ بھائی پروفیشنلزم, کہ میں اس کو کیا میں انکار کر دوں اپنی جان بچانے کے لیے. تو میں نے کہا مجھے 4 فوٹوگرافس دیں آپ, اور میں وہاں پر اپنے آفس گئی اور میں نے اپنے ایڈیٹر کو دکھائے وہ 4 فوٹوگراف. میں نے کہا کیا کریں, اور میں نے ان کو ساری پرانی بیک گراؤنڈ سچویشن بتائی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں فرنٹ پیج پہ ڈالتے ہیں یہ جو ان کی, اور وہ دونوں ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, مطلب کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے, اور بیڈ پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ ہوٹل کا کمرہ تھا اور ہاتھ میں ان کے ہاتھ تھا ایک دوسرے کا, اور ادھر پبلکلی وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی شادی نہیں کی. تو میرے ایڈیٹر نے کہا ہم چھاپتے ہیں, چلو مطلب یہ کہ سر پہ کفن باندھ کے ہم یہ چھاپیں گے. اور اس کے جب یہ وہ جب مارکیٹ میں آنے سے پہلے بلکہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے تم کسی ہوٹل میں چیک ان کر لینا اور 2-3 دن تک وہیں رہنا تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو تم کہاں ہو. تو خیر وہ ہم نے وہ بات کی ہم نے, اور اس کا ایک آرٹیکل بنایا. صرف ہم نے ایک شاید تھوڑی سی عقل مندی کا کام یہ کیا کہ ان کی تصویریں تو لگا دیں, مگر ہم نے بڑی پازیٹیو نیوز دی کہ بھئی یہ جو ہیں ایک ٹریجڈی کنگ کو فائنلی اپنی محبوبہ مل گئی, اور یہ دس از اے لو اسٹوری. اس کا ہم نے, اور بڑا پازیٹیو ہم نے اس
اس امیج کے ساتھ جو باتیں لکھی بڑی پازیٹیو تھیں، کیونکہ ہم اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بات لکھے. اور جو لوگ مجھے پش کر رہے تھے ان کا جو موقف تھا وہ یہ کہ بھائی ان کی یہ شادی برقرار رہنی چاہیے. وہ اتنا پریشر نہیں ہو دلیپ کمار کے اوپر کہ وہ اس سے نکل آئے. تو خیر وہ آ گئی اور اس کے وہ آئے گی اور خوب ہنگامہ ہوا. وہ ہمارا جو میگزین تھا وہ ایک دم ٹاپ پہ چلا گیا اس ایشو کے لیے اور واپس نہیں آیا کوئی بھی ہمارا جریدہ. یہ بات 81 82 کی ہے اور اس وقت کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی وہ نہیں تھا، کوئی سیل فون، ہمارے پاس کمپیوٹرز بھی نہیں تھے، ہم ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کرتے تھے، تو کوئی چیز نہیں بچی. وہ تصویریں انہوں نے ہم سے واپس بھی لے لی. اب یہ ہمارے میگزین کی تو گڈی اڑ گئی، اس کی تو مطلب یہ کہ وہ پھلجھڑیاں بکھیر رہا تھا پورے ہندوستان میں. مگر یہ کہ وہ پھر انہوں نے ایک عجیب سی کہانی نکالی دلیپ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہوا تھا، میرے کچھ لوگ تھے اور میرے کچھ دوست تھے، وہ انہیں معلوم تھا کہ اسما جو تھی وہ میری فین تھی اور وہ میرے اوپر پاگل تھیں، اور انہوں نے مجھے ہم دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر گھنٹے بعد کھولا باہر سے. تو وہ پھر مجھے ایسا ہوا کہ اس کی عزت رکھنے کے لیے مجھے ان سے نکاح کرنا پڑا. یہ ایک بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، مگر ہی واز ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ. وہ مستقل اپنی امیج کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جس کو انہوں نے بڑی لگن اور بڑی جتن سے سنوارا تھا. اس کے بعد میری میگزین سے میرے کچھ تعلقات خراب ہو گئے اور میں بمبئی چھوڑ کے دلی آ گئی. تو یہ سب 1981 سے 82 تک چلتا رہا اور جو لوگ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ان سے برقرار رہے وہ پوری اپنی کوشش کر رہے تھے. اور ادھر کیونکہ دلیپ صاحب نے اس بات کو اتنا بڑا بنا دیا تھا، ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر شروع میں وہ کہہ دیتے کہ خیر میں نہیں اب اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی، تو وہ آہستہ آہستہ وہ اپنی سٹوری پر لگے رہے اور اس میں بات جو تھی وہ کچھ بگڑتی شروع ہو گئی. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا بات بتا دوں کہ میری ملاقات اسما سے ہوئی. میں دلیپ صاحب چونکہ اپنی بیوی اور اپنی ساس کے گھر رہتے تھے، سائرہ اور نسیم کے گھر میں رہتے تھے اور ان کا گھر قریب تھا، واکنگ ڈسٹنس تھا، بالکل 1-2 منٹ کی واک تھی. وہاں پر ان کے بھائی بہن رہا کرتے تھے اور کیونکہ ان کی بہن سے میری بہن کی دوستی تھی تو ہم ان کے پاس ایک دن گئے کچھ لینے کے لیے اور وہاں پر اسما بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے ملوایا کہ یہ اسما ہے، یہ دلیپ صاحب کی بیوی. تو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. بڑی خوبصورت خاتون تھیں، بڑی ان کا لمبی بڑی دبلی پتلی اور لمبی، بڑی خوبصورت اور بڑی بے تحاشا ینگ تھی. خیر تو میرا اپنے میگزین والوں سے کوئی پرابلم ہوا اور میں دلی آ گئی واپس. اور 83 جنوری میں نے یہ خبر سنی کہ وہ اسما جو ہیں دلیپ صاحب نے ان کو طلاق دے دی ہے اور اسما جو ہے اب اپنے رشتہ داروں کے پاس کینیڈا جا رہی ہے. یہ حیدرآباد سے تھی، ان کی شوہر تھے، ان کے شاید 2 بچے بھی تھے، وہ ان کو چھوڑ چکی تھیں اور مگر اب یہاں سے بھی ناکامی ہو رہی تھی تو وہ کینیڈا جا رہی تھی. اور ایئرپورٹ پہ دلیپ صاحب کی بہنیں ان کو چھوڑنے کے لیے آئیں پبلکلی. تو یہ بات پبلک بھی ہو گئی کہ دلیپ صاحب کی جو بہنیں تھیں وہ ان کو اس رشتے کو پش کر رہی تھیں. اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی، میں اپنے چیزوں میں لگ گئی، وہ اپنے. مگر یہ کہ ہم نے جو سنا وہ یہ کہ دلیپ صاحب واپس سائرہ کے پاس چلے گئے اینڈ انہوں نے شاید معافی وغیرہ مانگ لی ہوگی اور بات بحال ہو گئی. اور وہ جو تھیں وہ کچھ دن کینیڈا میں رہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا، اور پھر وہ واپس اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے پاس واپس آ گئی. گری وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور آج تقریباً اس بات کو 83 میں یہ بات ہوئی تھی تو 2000 تقریباً 40 سال کے بعد میں اب یہ سن رہی ہوں کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی سائرہ جی سائے کی طرح لگی تھی، دیوار کی طرح کھڑی تھیں
اور بہت انہوں نے ان کی تیمارداری کی، بہت بہت اچھی طرح سے اور بےحد خلوص سے اور بےحد محبت سے. تو میں ابھی آج یہ سب دیکھ کے مجھے وہ پرانی بات یاد آ گئی کہ میں ایک حقیر سی اسسٹنٹ ایڈیٹر، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ میری ٹکر ہو گئی کہ جو بر صغیر کا سب سے بڑا ایکٹر، اور میں نے اس میں ایک عجیب سا رول پلے کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے سامنے ان لوگوں نے البم کھول کے مجھے کہا کہ جو تصویر چاہیے لے لو، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت واحد پورے ہندوستان میں تم ایک واحد رپورٹر ہو، جرنلسٹ ہو جس کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. بس آج کی بات یہی تھی. آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمیں ضرور لکھیں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں. السلام علیکم. For any training needs in the field of information technology and placement in United States of America, please email. ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.